फौजी मनमौजी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मेजर रजा। दोस्तों, आज मुख्तसरन दो तीन सवाल हैं कि जिनका जवाब दूंगा। अभी थोड़ी देर पहले एक स्टूडियो में एक प्रोग्राम था, उसकी रिकॉर्डिंग से आ रहा हूं, और वहां पे उन्होंने मेरे सामने सवाल रखा कि पाकिस्तान के डिफेंस बजट में 22% इजाफा हुआ है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? तो देखें, अव्वल तो ये है कि पाकिस्तान के डिफेंस बजट में रुपयों में तो 22% का इजाफा हुआ है, लेकिन हकीकत में बात करें तो इवन आप शब्बर जैदी साहब को सुन सकते हैं। बड़े माहिर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बड़े सीनियर आदमी हैं, और बड़ी सादा अल्फाज में बड़ी जो कहते हैं ना कि मामला फहमी के साथ गुफ्तगू करते हैं, और बिल्कुल वो मामले की जड़ तक पहुंचते हैं। तो उनसे किसी ने ये सवाल किसी टीवी चैनल के ऊपर किया, तो उन्होंने कहा कि भाई ये बात रहने दो, डॉलर्स में तो उनका डिफेंस बजट कम हुआ है। और डॉलर्स में कम इसलिए वो कह रहे थे कि 2021 से अगर आप कंपेयर करें तो पाकिस्तान के डिफेंस बजट में 22.4% कमी है, और अगर 2020 से कंपेयर करें तो तब भी 11.7% ये इस तरह कुछ जो है वो डिफेंस बजट में कमी है डॉलर्स के अंदर। और दूसरी तरफ आप सिक्योरिटी की सूरत हाल देख लें और उसमें अंदाजा कर लें कि क्या ये डिफेंस बजट हमें चाहिए या ये डिफेंस बजट हमें नहीं चाहिए। लेकिन मेरे नज़दीक बहस ये नहीं है कि क्या पाकिस्तान का डिफेंस बजट बढ़ा है या नहीं बढ़ा। असल बहस ये है कि क्या आपके डिफेंस बजट ने अपना हक अदा कर दिया या नहीं कर दिया, और इसी के ऊपर आज मैं बात करूंगा। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जी हमें इस सारी सूरत हाल को किस तरीके से देखना चाहिए। तो बुनियान अल मरसूस में आपके डिफेंस बजट ने बिला शक व शुबा अपना हक अदा कर दिया। दो तीन मुख्तसर बातें करता हूं। नंबर एक, यूक्रेन की जंग 3.5 साल से जारी है। उसमें 10 लाख से ज्यादा लोग जो हैं, मतलब जो सिपाही हैं, अफसर हैं यूक्रेन के, रूस के, 10 से 12 लाख लोग जो हैं उसमें मारे जा चुके हैं। नौजवान बच्चे बच्चियां जो भी उस जंग में हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन वो उस जंग की उस लड़ाई की भीड़ चढ़ गए। और आपके बुनियानुल मरसूस में 3.5 दिन के बाद हिंदुस्तान वालों ने कॉल की अमेरिका को, और उन्होंने कहा कि जी हमारी बस। और मैं इस पे हिंदुस्तानियों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जी बड़ी मेहरबानी कि आप में ये दानिश थी कि जब आपको पता चला कि इसका कोई रास्ता नहीं है तो आपने मतलब उस गलती को ख़त्म कर दिया और आप अपने उससे वापस चले गए। वरना अगर इधर भी जिदबाजी चलती रहती तो बहुत नुकसान होता दोनों साइडों पे। और मेरे जैसा आदमी तो ये कहता है कि जंगों में कोई मुल्क जीतते या हारते नहीं हैं, जंगों में माएँ हारती हैं, जंगों में वो बेटियां वो बच्चे हारते हैं कि जिनके बहादुर बाप जो है उस जंग का निशाना बन जाते हैं। पहली बात। तो दूसरी बात जो है वो ये कि आप देखें कि आज ईरान के डिफेंस की क्या कीमत है। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ईरान के डिफेंस की क्या कीमत है? क्या ईरान अपना सब कुछ लगा दे तो क्या वो ज्यादा है, और क्या ईरान अपना सब कुछ लगाने के लिए तैयार नहीं है? तो देखें दोस्तों, बात यह है कि डिफेंस बजट जो है वो आपकी ज़रूरत के मुताबिक है। आप जिस मोहल्ले में जिस खित्ते में रहते हैं तो वहाँ पे जो आपको चाहिए उसी के मुताबिक आपका डिफेंस बजट है। तो अपने मोहल्ले में नज़र डाल लें। आपके एक तरफ ईरान है, एक तरफ हिंदुस्तान है, एक तरफ चाइना है, एक तरफ आपके अफगानिस्तान है, और एक तरफ आपके बहीरा अरब है। तो अब इस मोहल्ले के अंदर आपको मालूम है कि जी हिंदुस्तान का साइज क्या। तो देखें, इसलिए आपकी डिफेंस बजट आपकी ज़रूरत के मुताबिक है जिस इलाके में। अब हम अपना नक्शा ये बाकी चीज़ें तो चेंज नहीं कर सकते। क्या हम इनको समझा सकते हैं? तो जवाब है, इनको समझा भी नहीं सकते। मैं आपको एक इसकी मिसाल देता हूँ। मिसाल इसकी ये है कि अगर आप देखें कि जी कितने सिक्योरिटी के वाकयात हुए हिंदुस्तान में पिछले 10 साल में, तो आजकल तो बड़ा आसान है कि वो आप इंटरनेट पे डालें तो वो आपको जवाब फौरन दे देता है। तो उसमें पहलगाम का वाकया हुआ कि ये जो 22 अप्रैल को, उसके पहले पुलवामा जो 2019 में हुआ, उससे पहले उड़ी में एक अटैक हुआ कि जो सितंबर 18 2016 को था, और उससे पहले पठानकोट में वाकया हुआ कि जनवरी 2 से 5 2016 में हुआ। तो पिछले 10 साल में अगर आप हकीकतन लगाएं तो 3 वाक़ये हैं। अगर आप खींच-तान के करें तो 4 वाक़यात हैं कि जो हुए हैं। एक में 26 सिविलियन मारे गए, एक में जो है वो 40 सीपीआरएफ के लोग मारे गए, एक में 19 जो हैं वो सोल्जर्स मारे गए, और एक और उसकी मुझे अभी तफ़सील याद नहीं है। तो इन 4 वाक़यात के ऊपर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर एक जंग डाल दी,
اور پاکستان کو مطلب پاکستان کی ساری آفرز ٹھکرا دی، جس میں یہ بھی آفر تھی کہ آپ بے شک کسی تھرڈ پارٹی سے انکوائری کرا لیں۔ اور اگر میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اگر چیف جسٹس آف انڈیا بھی بیٹھے ہوئے ہوں اور ان کے سامنے کوئی قتل ہو جائے، کوئی شخص ڈائریکٹ کسی کو مار دے، تب بھی وہ ڈائریکٹ اس کو پھانسی کی سزا نہیں دے سکتے۔ انہوں نے عدالت لگانی ہے، اس میں وہ پیش ہوگا، اس کو دفاع کا موقع ملے گا، پھر اس پہ پھر فیصلہ ہوگا، پھر اپیل ہوگی، پھر ری اپیل ہوگی، پھر جا کے کوئی فیصلہ ہوگا۔ تو یہ جو ہندوستان کی اپنی ایک دلیل ہے نا جی کہ ہم نے خود ہی فیصلہ کر لیا اور بس پہلگام کا ہم نے وہ کر دیا، یہ دلیل دنیا میں کہیں پہ کوئی اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس لیے ہندوستان کو جو یہ غلط فہمی تھی وہ یہ بنیان المرصوص اور آپریشن سندور کے اندر دور ہوگی۔ لیکن میں رہوں گا ڈیفنس بجٹ کے اوپر۔ تو آپ کا ڈیفنس بجٹ آپ کی ضروریات کے مطابق ہے۔ نمبر 2 کہ آپ کا ڈیفنس بجٹ جو ہے اس میں سوال یہ ہے کہ کیا اس نے اپنا حق ادا کر دیا یا نہیں کر دیا۔ اور تیسری بات کہ یہ بھی آپ کو بتا دوں، میں نے بہت دفعہ یہ مثال دی ہے، لیکن جو یوکرین ہے وہ تیسرا بڑا نیوکلیئر ہتھیاروں والا ملک تھا جب یہ متحدہ روس جو ہے وہ ٹوٹا، اور اس روس میں جب وہ ٹوٹنے کے بعد اس کے پاس تیسرے نمبر پہ سب سے بڑے نیوکلیئر ہتھیار تھے کہ جو روس کی، امریکہ کی اور برطانیہ کی گارنٹی کے اوپر انہوں نے کچھ دے دیے، کچھ تلف کر دیے، کچھ واپس کر دیے، اور کچھ امریکہ پہنچا دیے۔ اور آج یوکرین والے کہتے ہیں کہ جناب وہ ہم نے ہتھیار نہ دیے ہوتے تو آج کسی نے ہم پہ حملہ کرنے کی جرت نہیں کرنی تھی۔ اور ایران کی جنگ میں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایرانیوں کو پہلے نیوکلیئر بم چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا، لیکن اب تو ان کو یقین آ گیا ہوگا کہ بھائی نیوکلیئر بم ہوتے تو کسی نے ہم پہ حملہ نہیں کرنا تھا، چاہے وہ امریکہ ہوتا، چاہے جو مرضی ہوتا، لیکن کسی نے ہم پہ حملہ نہیں کرنا تھا۔ تو اس لیے جب ایسی ضروریات ہوں، آپ دنیا کے واحد اسلامی نیوکلیئر ملک ہوں، تو پھر آپ کی ضروریات بہت زیادہ ہے۔ اب اس سے اگلا ایک جائز سوال جو بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ کیا ڈیفنس بجٹ بوجھ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ دیکھیں، سادہ سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی لڑائی ہو جائے، کسی کے ساتھ کوئی معاملات خراب ہو جائیں، آپ کو تھانہ کچہری کرنا پڑ جائے، تو کیا وہ آپ پہ بوجھ ہے یا نہیں بوجھ ہے؟ اور کیا اس کے بعد آپ کو یہ تھریٹ بھی ہو کہ دوسرا آپ کے ساتھ کچھ کرنا جائے اور آپ کو اپنے ڈیفنس کے لیے بھی کچھ رکھنا پڑے، تو کیا وہ بوجھ ہے یا نہیں بوجھ؟ تو جواب ہے کہ جناب وہ بالکل بوجھ ہے۔ تو ڈیفنس بجٹ بوجھ اپنی جگہ پہ ضرور ہے، اکانومی کے اوپر، معیشت کے اوپر، لیکن یہاں پہ وہ بوجھ جو ہے وہ ہماری مرضی اور منشا سے نہیں ہے، وہ ایک ضرورت ہے۔ اور اس کے اندر آپ کے جو سیکیورٹی کے ادارے، کیونکہ میں جب بھی آپ سے بات کرتا ہوں تو میں بار بار آپ کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ جو آپ کے دفاعی ادارے ہیں یہ مڈل کلاس ہے، آپ کے مڈل کلاس، یہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہیں، یہ ایک پرائمری اسکول یا ہائی اسکول کے ایک جو ہیڈ ماسٹر کہہ لیں یا پرنسپل کہہ لیں، ان کے بیٹے ہیں، اور وہاں سے پڑھا کے فوج میں شامل ہوئے، پھر وہاں پہ اپنی نوکری کی، جو 30 سال 22 سال 27 سال ان کی نوکری تھی، سارے انہوں نے ہارڈ ایریاز کاٹے، یہ ساری ان جگہوں کے اوپر گئے۔ میں نے آپ کو ایک قصہ بھی سنایا تھا کہ جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنے یونٹ کے 2 افسر تھے، ان کو وہ عید پہ نہیں جا سکتے تھے، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، تو یہ تازہ سعودیہ سے آئے تھے، کچھ زیادہ ان کے پاس میرا خیال میں وہ ظاہر ڈیپوٹیشن پہ آپ جاتے ہیں تو آپ کا ایک ایکسٹرا بینیفٹ ملتا ہے، تو یہ اس طرح کر کے یہ فوج آپ کی چلتی ہے۔ تو انہوں نے ان کو 5-5 ہزار روپے دی تو وہ گھر گئے عید شید کر کے، تو اس طرح یہ فوج آپ کی چل رہی ہے، یونٹ کے کینٹین کے ٹھیکیداروں سے ادھار لے کے، مطلب بہت سارے معاملات ہیں، فوجی افسر کے لیے گاڑی، اس کے بچے، اس کی بیوی، پھر اسٹیشن پوسٹنگ، پھر ان کے اسکول چینج ہو جانا، پھر بہت سارے مسائل ہیں کہ جو آپ کی فوج نے حل کرنے ہوتے ہیں۔ تو بوجھ ضرور ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر بھی آپ کی یہ مڈل کلاس فوج ہے، آپ کے یہ بہادر بچے، پھر بھی آپ کے ملک کے اوپر اس کا موریل رکھنے کے لیے آپ کے جرنیلوں نے بڑی محنت کی ہے، اور آپ کے جنرل آفیسرز، آپ کے ایئر مارشلز، ایئر چیف مارشل، مطلب آپ کے ایڈمرلز، نیول چیف، یہ سارے لوگ اپنی فوج کو، اپنی دفاع کو، اپنی وطن کی قوت کو بڑھانے کے لیے انہوں نے بڑا کردار ادا کیا، اور پھر آپ کے نیوکلیئر پروگرام کی بھی یہ حفاظت کر رہے ہیں۔ کیا آپ کا کوئی نیوکلیئر سائنٹسٹ، آپ کا کوئی لوگ بھی کسی، اللہ معاف کرے کہ کسی دشمن ملک کی اتنی ہمت ہوئی ہے کہ وہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکے؟ تو اس لیے ہاں بوجھ ضرور ہے۔ تو میرے نزدیک آپ کی فوج بڑے کم بجٹ کے اندر بہت بڑا مقابلہ کر رہی ہے۔ آپ کی فوج کا پورا بجٹ جو ابھی بڑھا کے جو مرضی ہے کر لیں، اگر 2021 سے وہ کم ہے تو وہ 10 بلین 9.4 بلین ڈالر کے قریب ہے، اور ہندوستان کا 80 بلین ڈالر ہے۔ ہماری اکانومی ٹوٹل 60 بلین ڈالر ہے، اور ان کی اکانومی 600 بلین ڈالر ہے۔ لیکن پھر امریکہ سے کمپیئر کریں تو امریکہ کا خالی دفاع کا بجٹ 900 بلین ڈالر یا 1000 بلین ڈالر ہے، وہ ہندوستان کے پورے بجٹ سے تقریباً ڈبل ہے۔ تو یہ ترتیبیں بدلتی رہتی ہیں۔ پاکستان کے 2021-22 میں
یہ بڑے مشکل پاکستان کے حالات تھے کہ جن کے اوپر جو ہے ایک ڈیفالٹ کا خطرہ تھا، تو اللہ اللہ کر کے وہ ٹلا ہے، بڑی محنت کے ساتھ ٹلا ہے، اس میں جن لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا ان سب کو بڑی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ اور اب اس کے بعد یہ جو بنیان المرصوص ہے، اس سے ایک یقین عوام کے اندر پیدا ہوا ہے کہ یار ہم بڑے زبردست ملک ہیں، بڑی اچھے طریقے سے چلتے ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ 1000 سال میں جو عظیم لیڈر ہیں مودی صاحب، وہ ادھر سے مطلب اتنی کامیابی، مطلب وہ امریکہ کے صدر کے ساتھ ایک ملاقات نہیں کر سکے، اور ادھر سے آپ کے جو فیلڈ مارشل ہیں وہ جا کے امریکہ میں وہاں پہ ان کے ساتھ لنچ کر رہے ہیں۔ یہ سوال ضرور بنتا ہے آپ نوجوانوں کا کہ جی آپ پوچھیں کہ جی ایران کی جنگ ہو رہی ہے اور وہ ادھر بھائی ملاقات کرنی پڑتی ہے، بیٹھ کے بات چیت کرنی پڑتی ہے، وہاں پہ کم از کم انہوں نے ان کے سامنے اپنا موقف تو رکھا۔ امریکہ ایک بہت بڑی قوت ہے، چائنا ایک بہت بڑی قوت ہے، لیکن اس سب کے باوجود ہر ایک کا کوئی نہ کوئی کردار، کوئی نہ کوئی بیچ میں ہوتا ہے، اور یقیناً فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے وہاں پہ لنچ پہ ڈسکشن بات چیت کی وجہ سے تو سم سینس مسٹ ہیو پریویلڈ، سم ادر پوائنٹ آف ویو مسٹ ہیو بین ہرڈ، کہ جس سے ان کو اندازہ ہوا ہوگا کہ یار یہ سچویشن کس طریقے سے۔ امریکہ کے صدر کو بھی بہت ساری باتیں نہیں پتہ ہوتی ہیں، انہوں نے کہا کہ جی وہ ایران کو ہم سے بہتر جانتے تھے، بہت بہتر جانتے تھے۔ تو اس لیے میرے خیال میں کہ ایسے نہیں ہے کہ ایران کی پارلیمنٹ میں تشکر پاکستان کے نعرے لگے، تو جس طرح گھروں میں مطلب آپ کی زندگی کے معاملات میں اس طرح کا مسئلہ تھانہ کچہری ہو جائے، یہ تھانہ کچہری ہے دنیا کی، تو اس میں پھر وہ اضافی بوجھ پڑتے ہیں۔ تو اس میں اب رستہ کیا ہے؟ رستہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی اکانومی کو، اپنی ساری چیزوں کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور جب اپنی اکانومی کو، ان ساری چیزوں کو ہم بڑھائیں گے تو انشاءاللہ اس میں پھر نئے رستے، نئی چیزیں، نیا سب کچھ نکلے گا۔ تو جو آپ ینگ بچے بچی ہیں وہاں پہ ڈیفنس بجٹ کی ڈسکشن کو چھوڑیں، ہاں اس میں آپ بالکل ڈیمانڈ کریں کہ جی ٹرانسپیرنسی زیادہ ہونی چاہیے، اس میں بالکل آپ ڈیمانڈ کریں کہ جی اس پر بہتر طریقہ ہونا چاہیے، جو بھی وہ مطلب پارلیمنٹ ہے، بہت سارے دیگر ادارے ہیں، ان کو کرنا چاہیے۔ تو بنیان المرصوص میرے نزدیک پاکستان کا مستقبل ہے، اور جس طرح بنیان المرصوص میں آپ کی ان بہادر افواج نے یہ سارا کردار ادا کیا، اسی طریقے سے بنیان المرصوص میرا خیال میں کہ اب ایک قومی بنیان المرصوص شروع ہونا چاہیے، کہ جس میں ہم یہ سندھی، بلوچی، پٹھان، مطلب کشمیری، گلگت بلتستان، یہ سارے ہم اکٹھے ہو کے تو ہم جو ہے اپنے ملک کے لیے کوئی نیا رستہ، کوئی ایک نئی لہر شروع ہو کہ جس میں بچوں کو بہتر مواقع، لائق بچے ہیں، محنتی ہیں، سب کچھ ہے۔ اور میرا خیال میں کہ اس میں یہ جو لیگل پروسیسز ہیں، پارٹنرشپ میں پرابلمز ہیں، مطلب آپ ماحول اچھا کر دیں، یہ بچے آپ کو پیسے کما کے دے دیں گے، اور وہ میرا خیال میں فوج کے لیے بہتر ہے، سب کے لیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جس طرح میں نے بھی ایک وہ ینگ بچے کو بلایا تھا یہاں پہ اپنے پروگرام میں، فوجی من موجی میں، کہ جی وہ آئی ٹی کی باتیں کرتا تھا، تو یس آپ کے پاس کوئی ایسے پوائنٹس ہیں، کچھ ہیں، تو آپ لکھیں اپنے آرمی چیف کو، اپنے پرائم منسٹر کو، اپنے جو ہے چیف منسٹرز کو، اور ان کو اپنی اوپینین دیں، کیونکہ یہ جو بیوروکریٹس ہیں، میں بھی بہت سارے جو باقی ان کے بریگیڈیئر جنرلز ہیں، ان کو بہت ساری باتیں نہ پتہ ہوں، جو آپ فیلڈ میں دیکھ رہے ہیں آپ ان کو بتائیں، اور اس کے اوپر جو ہے اپنی ایسوسیشن بنائیں، اس کے اوپر جو ہے اپنا پوائنٹ آف ویو بھیجیں۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا بہت اچھا پیپر یا بہت اچھی بات چیت لکھی ہو تو ہو نوز کہ جی آپ ٹی بریک کر رہے ہوں گے، مشہور فوجی ٹی بریک کسی دن فیلڈ مارشل کے ساتھ ڈائریکٹ بیٹھ کے، اور اس میں آپ اپنی بات، اور فوج آپ کی ایسی ہے مڈل کلاس کہ وہ آپ کو وہ کام کروا کے دے گی۔ تو اس لیے آئیے، میرے خیال میں کہ ہم سب کو بنیان المرصوص بننا چاہیے، اور اپنے پاکستان کو، اپنے ملک کو آگے بڑھانا چاہیے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں فوجی من موجی کی اگلی ایپیسوڈ۔